बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की अहम तरीन खबर यही है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और अब यह है कि फैसल मुमताज राठौर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम होंगे। तो ये एक तब्दीली ऐसी थी कि जिस मामले पर तवक्को की जा रही थी कि नतीजा उसका यही निकलना है और अब यह है कि वो नतीजा सामने आ चुका है। ये आज़ाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम हैं और जाहिर है कि ये जिला हवेली से इनका ताल्लुक है, हवेलियों से, और उसके साथ साथ बाकी जो डिटेल्स हैं फर्दर वो भी अब देखते ही हैं कि किस तरीके से ये हुकूमत को लेके चलते हैं और वहां पर जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर अवामी एक एहतजाज था, तो अगर जाहिर है कि ये सही तरीके से लीड करेंगे और अभी कुछ ही अरसे में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस भी होने हैं, तो सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि इस वक्त इस मामले पर क्या जरूरत थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वैसे भी मुतालबा किया जा रहा था कि जी कबल इस वक्त इंतखाबात हो जाएं, लेकिन बहरहाल उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जी तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें मुल्की सतह के मामलात की, तो यहां पर 26वीं तरमीम आपको पता है 1 साल पहले हुई थी और उसकी सालगिरह के मौके पर 27वीं तरमीम जिसका तस्करा नवंबर के अवाइल में हुआ और उसके बाद बड़ी सुबुक रफ्तारी से यह मामला अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचा। जिस तरह की खबरें थीं कि जी नवंबर के दूसरे अशरे में इसकी मंजूरी हो जाएगी और वैसा ही हुआ, पहले सेनेट से, फिर कौमी असम्बली से और फिर उसके बाद जनाब अब ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। जो चीजें इसके अंदर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे और उसके ऊपर अब जुडिशरी के मामलात को लेकर, बाकी मामलात को लेकर तहरीक मुमकिन तौर पर सामने आ सकती है। अली जफर साहब ने क्या फरमाया इस बाबत, मैं चाहूंगा कि पहले आप लीजिए। बहुत बारी सवाल आया, आपकी जुडिशरी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वापस आ। 2 तरीके होते हैं, एक ये कि आप इस्तीफा दे दें, आप मूवमेंट चलाएं। दूसरा एक और तरीकेकार होता है, जिहाद अपनी जो है सिस्टम में रह के करें। चुप करके बैठना एक तरह से आप सारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उतार चढ़ाव होता रहता है, इंशाल्लाह ये चीजें दुरुस्त होंगी। अच्छा जी, अब दूसरा ये है कि ये जुमे को मनाया जा रहा है यौम स्याह, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बाकी क्या प्लान है ये बता रहे हैं असद कैसर साहब। हमारे अलायंस की तरफ से, महमूद खान चकजई साहब की तरफ से हमने एक ऐलान किया है कि हम 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सलाह मना रहे हैं। हम अपने वकला बरादरी को, ताजिर बरादरी को, हम तुलबा को, मजदूरों को, तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सियासी पार्टियों को हम उससे इस्तदा करते हैं कि आए अपने लिए आवाज उठाए। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जुम्मे को जो हमारी एहतजाज है ये कानूनी और आईनी एहतजाज होगा, सब इसमें मिलकर साथ। और सलमान अकरम राजा साहब ने क्या फरमाया वो भी जरा देखिए। एहतजाज होता रहेगा, हर सतह पे होगा, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी राय अमल देगी। खान साहब ने जिम्मेदारी चकजई साहब को, अल्लामा नासिर साहब को दी है। हम सब मुशावरत करते हैं और इंशाअल्लाह मुशावरत से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि ये मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब है, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये मकाफात अमल है। सुनिए जरा। मकाफात अमल कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे, उस इंतकाम का इंतकाम कुदरत ने। जो जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, ये जमीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये जमीर पहले जागे होते जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली, काश ये जमीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी जमीर है, इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं। चलें जी, तो अब जरा बात कर लेते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वजीर ममलिकत बराए खजाना और रेलवेज, और साथ ही साथ शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिलाल साहब, अब यह है कि प्रोटेस्ट जो होने जा रहा है, इब्तदाई तौर पर यौम स्याह होगा, उसके ऊपर जाहिर है कि 26वीं और 27वीं दोनों को मिला के वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो क्या आप देख रहे हैं, कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, या क्या लगता है अब क्या आपने बहुत ज्यादा इस दफा चीजें पुश करती हैं टुवर्ड्स द जुडिशरी जिसकी बिना पर अब वो एहतजाज पे मजबूर हो गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सती साहब अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके सामने खदो खाल जरूर फिर से हम बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके सामने और रखते रहें, पेश करते रहें 26वीं और 27वीं तरमीम के जो सेलियंट फीचर्स हैं, मगर बुनियादी तौर पे तो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ये चीजें हुई। 26वीं आईनी तरमीम को तो अगर आप स्टार्ट में ले लेना, तो जो आखिरी मुसवदा जो फिर पास हुआ और आखिर में आइन का हिस्सा बना, उसको तो बाकायदा सलमान राजा साहब ने इंडोर्स किया था।
انہوں نے باقاعدہ اختتام پہ کہا تھا کہ جو آغاز میں مسودہ تھا اس پہ ہمیں شدید تحفظات تھے، پھر انہوں نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب جو مسودہ آخر میں بن گیا ہے یہ اس پہ ہمیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پہلا مسودہ اتنا خطرناک تھا تو انہوں نے کہا کہ لیٹس چوز دی لیسر آف دی ایول. دا پوائنٹ آف واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آخر میں جو ترمیم پاس ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم، وہ باقاعدہ سلمان راجہ صاحب آن ٹی وی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم ایک اور اصول یا جو بھی ان کا تھا اس وجہ سے ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے، مگر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم پر ان کا باقاعدہ مولانا صاحب کے پاس یہ بھی جاتے رہے، باقاعدہ ایک ڈرافٹ جب مولانا صاحب اور انہوں نے ان کو سیٹسفائی کیا یا جو بھی ہوا، ایونچولی دے انڈورس دیٹ امینڈمنٹ. سو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم پر کس طرح اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. 27ویں پہ آ جائیے. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر دیکھیے ہم نے کچھ باتیں تھی جو جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات 26ویں آئینی ترمیم میں بھی سٹارٹ میں وہی معاملہ تھا، اور یہ بات نئی نہیں ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے چلتی آ رہی ہے. تو ہم نے اس دفعہ بھی اس کو دیکھتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ایک تجربہ ہوا، اس کو 1 سال تجربہ ہوا، بٹ وی فیلٹ کہ اس سے وہ مسئلہ نہیں حل ہوا. آج بھی کورٹس کا ٹائم کلاگ ہو رہا تھا، اور جو انیشل آئیڈیا تھا 15 سال پہلے سے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے زیادہ بہتر ڈسپوزل آف جسٹس ہوگا، اس کے لیے پھر واپس اس کو پھر سے ڈسکس کیا گیا، اور 2/3 کی حد تک دونوں ہاؤسز میں جب ہمیں سپورٹ مل گئی تو اس کو پھر ترمیم کی صورت میں پاس کیا گیا. اس پوری پروسیس کے دوران 27ویں آئینی ترمیم کی پوری پارلیمنٹری پروسیس، پوری کانسٹیٹیوشنل پروسیس مگر ستی صاحب ایک اس میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا، کاش یہ لوگ اس پروسیس کا حصہ بنے ہوتے. آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز یہ فیئر پوائنٹ ہے، لیکن میرا سوال اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ جو امپریشن ملتا ہے جب 26ویں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کے بعد پھر ابھی 27ویں بھی آئی، امپریشن یہ ملتا ہے کہ یو آر جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ٹاپ، دا ایلیٹ. جو کیسز سپریم کورٹ میں جانے اس کو، جو 80% کیسز جو آپ کے لوئر جوڈیشری میں ہیں ادھر ان کا کوئی نہیں سوچتا، یا ان کی تطہیر کا معاملہ جو ہے وہ کوئی نہیں. ستی صاحب اس کے اوپر نہیں ستی صاحب اس کے اوپر میرے خیال سے لا منسٹر صاحب نے پہلے ہی بات کی تھی، اینڈ آئی تھنک دے ہیو بین سرٹن امینڈمنٹس اینڈ آئی تھنک دے آر ورکنگ آن دا پیکج، کیونکہ وہ چیزیں آئین میں نہیں، وہ نیچے جو قوانین ہے اس کے اندر لوئر کورٹس کی دیٹ نیڈس ٹو بی آلسو. ہاں اس کے اندر صوبائی بھی کچھ. اب دیکھیے ایک اس کے اندر ایک ہی آئیڈیا میجسٹریسی کا، اور یہ ڈیبیٹڈ پوائنٹ ہے ایگزیکٹو میجسٹری، نہیں وہ ایگزیکٹو میجسٹری کا اس کے اندر اسی لیے آیا تھا، بات میں آغاز ہوا تھا کہ اگر وہاں پر کلاگنگ یا ایشوز آ رہے ہیں تو اسی لیے یہ پوائنٹ پہ ڈسکس کیا گیا. دس واز ٹو دیٹ اینڈ. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو 27ویں آئینی ترمیم کے مینیو کے اوپر سٹارٹ میں NFC کی بھی ڈسکشن رکھنا چاہیے تھی، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بیٹر سروس ڈلیوری کے لیے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویدر اٹ شوڈ کم بیک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ یا اٹ شوڈ بی آن دا کنکرنٹ لسٹ. ہم نے تو ساتھ 140A کی بھی لوکل گورنمنٹس کی بھی بات کی تھی، اور اس میں MQM کا بھی ایک موقف تھا. بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی ترمیم میں مگر کیونکہ 2/3 کی حد تک اس چیزوں اس ترمیم میں جس پہ کنسنسس ہو سکا پھر وہ آگے آئی، مگر وہ بھی چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے، اور خاص طور پر دیکھیے یہ بات بڑی اہم ہے، آرٹیکل 243 کے تحت جو اب آپ کی نیشنل ڈیفنس کے لیے جو اسٹرکچر اب بنایا گیا ہے، یہ ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کرے گا، اور اس میں بھی عوام کا فائدہ ہے. اس لیے یہ بالکل عوام ہمارے ملک کے دفاع ہے تو سب کچھ ہے، اس لیے دس از سینٹرل ٹو آر پیپلز پراسپیرٹی، ہمارے لوگوں کی خیریت کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے، ان کی پراسپیرٹی کے لیے دس از آلسو کریٹیکل. تو ہرگز یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، اور اس لیے آئی وانٹ ٹو ویری کیٹیگوریکلی سے دس. ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، اب یہ پروٹیسٹ آپ کرنے جا رہے ہیں، یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے، ترمیم ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئیں، یہ وقت کا چناؤ جو ہے وہ اب کیوں ہوا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مومنٹم بن رہا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جن کو نامزد کیا گیا ہے، آئین تحفظ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، لیڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اسی پلیٹ فارم پہ پورے پاکستان کے اندر یوم احتجاج ہوگا انشاءاللہ جمعے کو. لیکن اصل چیز یہ کہ میرے بھائی نے بات تو کی کہ ہم نے یہ ترامیم لے کر آئے. مجھے ایک آرٹیکل بتا دیں کہ اس میں عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے. کوئی چینی سستی، آرٹیکل 243 آٹا سستا ہوا ہے، کوئی وہ کہہ رہے ہیں 243 یہ بتانا عوام جسٹ ٹو نیم دنوں میں عوام کا فائدہ کیا 243 میں کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے صدر مملکت کو استثناء دے دیا تو اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں. آپ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیے، آپ کی بات مکمل کر لیجیے. آئی اپالوجائز. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارا
انصاف کا نظام ہے وہ کون سے نمبر پہ ہے؟ وہ تو نیچے لیول پہ آ گیا. ہم پوری دنیا کے اندر چند ایک ممالک سے. وہ آپ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا شوکت بھائی، ایسا ہی تھا. جی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں بہتری آنی چاہیے تھی نا. اب آپ نے آئینی عدالت تو الگ کر دیا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، چلو یہ قانون کا حصہ ہے، جو بھی آپ آئین کا حصہ ہے اس کو بنا لیا، لیکن سپریم کورٹ کو تو آپ نے بالکل بے وقت کر دیا. پھر آپ جو آئینی عدالت ہے اس کے جو ججز کی تقرری آپ کر رہے ہیں وہ آپ کون سے میرٹ کے اوپر کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی حکومت جو ہے وہ خود تجویز کرے گی کہ جی فلاں ججز جو ہے وہ ہو جائے، تو پھر ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اچھا لیکن شوکت بھائی میرا کوشچن اس میں یہ ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر پائیں کہ ایک تو تعیناتی تو چلو کر دی اگر وزیر اعظم کر رہے ہیں یا جو طریقہ کار ہے رائج، لیکن ایک جج کا اوتھ بھی ہوتا ہے. کیا تعیناتی کے بعد وہ اوتھ اتنا کارگر نہیں ہوتا کہ جج جو ہے وہ اس اوتھ کے تحت چلے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر اوتھ پہ چلنا ہوتا نا تو پھر یہ لوٹے بھی نہ بنتے اسمبلیوں میں، اور اگر اوتھ پہ ہی چلنا ہوتا تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز وہ پھر جو کرتے رہے. آج میں دیکھیں نا سپریم کورٹ پہ بڑا دل خفا ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہی سپریم کورٹ تھی جو ہماری 90 سیٹیں مفت اٹھا کے ان کو دے دی. تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تو میرے خیال سے اب یہ ریئلائز تو ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں ضمیر جاگے ہیں، تو ضمیر جاگ گئے ہیں نا، لیکن ضمیر کیسے جاگے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ اس طرح دیکھیں مکافات عمل کیا ہے؟ مکافات عمل تو یہ ہے کہ نواز شریف کو تو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ جی آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے، یہاں لا کر اس کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کے شہباز شریف کو بنا دیا گیا. نہیں لیکن آپ لوگ اس پہ یہ بھی کہتے تھے، باہر چلے گئے، آپ لوگ بھی اس پہ کہتے تھے کہ وہ تو اسمبلی میں بھی نہیں آئیں گے، وہ تو ووٹ بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا بلال صاحب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اگلا سوال کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف. جی دیکھیے بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں عوامی فلاح کا کیا ہے؟ نمبر 1 جی بالکل اس میں عوامی فلاح. وہ کہہ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کو اگر آپ تاحیات استثناء دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد نمبر 1 تو جی کسی فرد واحد کو نہیں دی گئی، صدر کے عہدے کو کے حوالے سے. نمبر 2 ان کے سوال کا جواب ریٹائرمنٹ تو از ناٹ دا پریزیڈنٹ. نہیں مگر جو بھی صدر ہے، جو بھی شخص کبھی صدر ہوگا تو اس کے لیے صدر کے منصب سے منسلک ہے نا جی. جو بھی شخص اس منصب پہ رہے گا کسی شخص یہ مطالبہ ادھر سے آیا. مگر ستی صاحب مجھے ان کا جو سوال ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں عوام کے لیے کیا ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی آئین کی شک جس سے آپ کا دفاع زیادہ مضبوط ہوتا ہو، اس کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں مضبوط ہو، اس سے یونٹی آف کمانڈ آئے اور کل بہتر کوآرڈینیشن ہو اور جدید تقاضوں کے مطابق آپ کل ڈیفنس اپنا ملک کا دفاع کر سکیں، اور جہاں پر صرف اب لینڈ ایئر اور سی نہیں بلکہ سائبر وارفیئر بھی، اسپیس وارفیئر بھی، دیگر چیزیں اس کا حصہ ہیں. اب آئی ٹی سائبر انکلوڈز دیٹ. اگر وہ کرتا ہے تو میرے نزدیک تو وہ عوام کی اس کے اندر بالکل بہتری اور فلاح ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے اگر آپ کی سپریم کورٹ کا ٹائم فری اپ ہوتا ہے، جس سے ابھی بھی 15% صرف کیسز سپریم کورٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل نیچر کے تھے مگر 50% ٹائم وہ لے رہا تھا، اگر وہ 50% ٹائم فری اپ ہوتا ہے اور لوگوں کے عام ایشوز کی اپیلز اور دیگر معاملات اور کیسز کا ڈسپوزل کوئک ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس میں بھی بہتری ہے. آئی ٹیک یور پوائنٹ کہ لوور جوڈیشری کے اندر بھی مزید چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹو میجسٹریسی کا جو ایک پروپوزل اس میں ڈسکس ہوا تھا وہ بھی ٹو دس اینڈ تھا. یقیناً اور بھی طریقہ کار ہیں، جوڈیشل ریفارمز ہو سکتے ہیں، وہ قوانین میں آنے. تیسری بات انہوں نے بات کی ٹرانسفر آف ججز کی. ٹرانسفر آف ججز کا بھی جو معیار اب بنایا گیا ہے وہ اسی فورم کو جس میں بنیادی طور پہ سب سے بڑا جو تعداد ہے وہ جوڈیشری کی ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے ججز کے لیے، جو لگا سکتی ہے جج کو، جو ان کی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتی ہے، اسی فورم کا اب ان کو ٹرانسفر کا بھی استحقاق دیا گیا ہے تاکہ آگے جو ایک پروسیجر تھا کہ 3-4 ججز چیف جسٹسز کا کنسنٹ موجود تھا ٹو انشور کہ جو ایک فورم اپوائنٹ کر سکتا ہے وہی ٹرانسفر بھی کر سکے. میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی ہو رہی ہیں جی نہیں مگر ستی صاحب میری گزارش پھر سے، کاش یوسف زئی صاحب اپنے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کالیگز کو یہ تلقین کرتے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے اپنی سارے دلائل دے کے بحث کرتے ہم سے. ہم ان سے کہتے رہے اس کے بعد آپ آئیں اس پروسیس کا حصہ بنے. یہ کیوں نہیں بنتے وہاں پر؟ بار بار آ کے ٹاک شوز میں بات کی جاتی ہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آئینی ترمیم آئے تو اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں آتے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سیکورٹی بریفنگ ہو ان کیمرہ قومی اسمبلی کے فلور پہ وہاں پر نہیں آتے. پرائم منسٹر صاحب ایپیکس کمیٹی میں بلائیں تو ان کا سی ایم کے پی نہیں آتا.
جو فورمز ہیں جہاں پر آ کے آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں، اور ریاستی امور اور پارلیمانی امور کے اندر جو ایکچوئل فورمز ہیں، یہاں پر ڈیبیٹ ہو کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نہیں آتے، ٹی وی پہ آپ آ کے باتیں کرتے ہیں. وی وڈ ہیو لائک ٹو ڈیبیٹ ود یو دیر، مگر اب وہاں پر آپ نے اپنی ذمہ داری سے. شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آگے مجھے لگتا ہے کیونکہ تحریک کی طرف بھی جائیں گے، احتجاج بھی کریں گے تحریک تحفظ آئین کے تحت، اس کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ جو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ چونکہ کچھ جج صاحبان مستعفی بھی ہوئے ہیں، وکلاء کا بھی کچھ موڈ بن رہا ہے اس حوالے سے، تو آپ لوگ بھی اس چیز کو مومنٹم دینا چاہ رہے ہیں، کیا یہ بات ہے ذہن میں آپ کے؟ جو آپ نے پہلے بات کی نا اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی انہوں نے اسٹرگل کی نا، یہ 26ویں ترمیم لے کر آئے، پھر 27ویں ترمیم لے کر آئے، پھر یہ جو لوگوں کو توڑا، اور اس سے حاصل کیا ہوا؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی مضبوط ہو گئی، تو دہشت گردی اس وقت فرسٹ پرائیورٹی ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم آپ کو تجاویز بھی دے رہے ہیں. پورے تمام سیاسی جماعتوں کی اے پی سی بھی ہو گئی، ان جماعت کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے. اپوزیشن لیڈر پی ایم ایل این سے تعلق ہے ان کا، ڈاکٹر عباد اللہ. اسی طرح اور جو لوگ ہیں ایم پی سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، گورنر پیپلز پارٹی سے ہیں، یہ سارے لوگ موجود تھے. انہوں نے ایک اے پی سی میں اعلامیہ جاری کیا، وہ اعلامیہ اس کا حل دیا ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہے اس کا حل یہ ہے. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اس کو چھوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو اسلام آباد میں بیٹھ کے حل دیں گے، یعنی اسلام آباد میں تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس لیے ہم زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اس کو محفوظ بنائیں، اس کے جو بارڈرز ہیں اس کو محفوظ بنائیں، اور جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ہم سے مل بیٹھ کر اس کا سجیشن اور اس کا حل کی طرف جائیں. لیکن یہ کر رہے ہیں سیاست، یہ ابھی تک وہ سیاست سے نکلے نہیں ہیں. ایک سی ایم کو ملانے کے لیے 3 بار ہمیں عدالت جانا پڑا، اور یہ کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گے. عدالتیں کہاں سے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ یہ سی ایم کے پی کو ملایا جائے، عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. ایک بیوروکریٹ جو کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. اچھا، میں آپ کے سی ایم کی ملاقات یا ان کے بیانات سے متعلق بھی آپ سے بات کروں گا. میرے سوال پہ اگر آپ آ جائیں کہ احتجاج کا وقت کیوں، تاکہ ہم ڈسکشن کو اس سائڈ پہ شیپ کریں، پھر آپ کے سوال پہ بھی میں آؤں. یہ تو دیکھیں احتجاج تو ظاہر ہے، دیکھیں نا جب ٹائمنگ، بیکاز یو گائز تھنک کہ اب ججز بھی اس پہ مستعفی ہو رہے ہیں، وکلاء کا بھی کچھ موڈ بن رہا ہے، تو ہم بھی چلو شریک ہو جائیں اس میں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جب ظاہر ہے اتنی بڑی ترامیم یہ لے کر آئے ہیں جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو فائدہ ہے، تو ملک کو تو فائدہ نہیں ہوا نا. جو ضمیر والے لوگ ہیں نا وہ تو کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. ایک جج کی بات ہی نہیں مانی جا رہی ہے، اس پہ ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹیز اور اس میں یہ آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، وہ بات نہیں کرتے. بھائی پورے پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہی ہے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی کیا وقت رہے گی؟ ہم تو دیکھیں نا وہاں پہ جو بحث ہوتی ہے اس بحث پہ کون یقین کرتا ہے؟ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ؟ کتنی تجاویز دی گئی؟ ایک معمولی چیز نہیں. لیکن دا کوسچن از کہ آپ لوگ اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ہوٹنگ، شور شرابہ، باقی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر پرکس اینڈ پریولیجز بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ کسی آئین سازی یا کسی قانون سازی یا ایٹ لیسٹ مسودہ دیکھنے کے حوالے سے یا اس پہ رائے دینے کے حوالے سے، تو پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو جی یہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے حکومت کی، یا پھر یہ فائدہ نہیں ہے، تو پھر دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. دیکھیں یہ غلط ہے. دیکھیں یہ احتجاج کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے. ایک ہی چیز ہے، ہمیں پتا ہے نا کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تو پھر باہر احتجاج کریں، اگر مان رہے ہیں تو پھر وہاں کی کارروائی میں حصہ لیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ہم اس کے اندر رہ کر دیکھیں، ہم اس کے اندر رہ کر احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر رہ کر ہی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے استعفیٰ دیا تھا نا، سارے دنیا نے آپ نے کہا کہ جی نہیں آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا. اب ہم اندر ہیں، آپ بتائیں مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ قرضوں پہ قرضے چڑھ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں صرف اس حکومت میں کوئی 38,000 ارب 38,000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ انہوں نے عوام کو 1 روپے کا فائدہ تو دیا نہیں ہے. ابھی پھر جو ہے نا سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے. تو کبھی مہنگا کبھی سستا سونے کا تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ می آسک دس کوسچن. عوام کے لیے کچھ ہے نہیں ان کے پاس. پوچھتا ہوں میں ان کے پاس کیا ہے. بلال صاحب خزانہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا، تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہے ان کے پاس. کہا کہ عمران خان جو ہے نا مہنگائی لے آ رہا ہے، تو وہاں تو 150 روپے پیٹرول تھا.
آج 270 روپے پیٹرول ہے، اور کوئی خاموشی ہے کہ جی ابھی ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے عوام کے، جی عوام کے کوئی لانگ مارچ کر رہا تھا، کوئی ٹرین مارچ کر رہا تھا، کوئی دھرنے دے رہا تھا، ہم نے کسی کو روکا؟ ہم کیونکہ جمہوری حکومت تھی نا، ہم نے سب کو برداشت کیا. یہاں تو دیکھیں نا، آئین کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، یہ پھر ٹھیک. لیٹ می آسک دس کوسچن ٹو ہم. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ جو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو اگر سب کچھ اچھا ہے تو جج صاحبان کیوں مستعفی ہو رہے ہیں، ادھر ادھر سے استعفے آ رہے ہیں، وکلا کی جانب سے بھی کچھ ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ بھی اپنا سٹانس ریکنسیڈر کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے 27ویں پہ احتجاج تھا، اب 26ویں کو بھی ساتھ ملا لیا، کیونکہ اصل کام تو شروع وہیں سے ہوا تھا. تو پھر وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ سر پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی کی بات کی شوکت بھائی نے، مطلب کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے آنےسٹلی کہ پی ٹی آئی کس منہ کے ساتھ دہشت گردی پہ بات کرتی ہے. آپ دہشت گردی پہ آئیے گا، اس سے پہلے میں ایک شارٹ بھی چلاؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، پھر دہشت گردی پہ آیا. چلیں مجھے پھر بیکاز دیکھیے بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مودی کی زبان بھی بولیں اور دہشت گردی پہ بھاشن بھی دیں، یہ بات ممکن نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ٹھیک. دیکھیے دوسری بات انہوں نے کی کہ جی عوام کو، ان کو افسوس ہی اس بات کا ہے کہ ان کی ساری جو کوششیں تھیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ باقاعدہ انہی کے وزراء خزانہ تھے نا جن نے باقاعدہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھی، بعد میں پھر ایک اور چٹھی لکھی پچھلے سال جب ہم حکومت میں آئے کہ کسی طرح ملک ڈیفالٹ کر جائے. ان کو دکھ ہی اس بات کا ہے پچھلے کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا اور ہماری حکومت چل پڑی. پچھلی فروری کے اندر ان کے پاس موقع تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کا، حکومت بنانے کا. ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے حالات معاشی مشکل ہونے ہیں کہ پچھلے جون تک کسی سے سنبھالے نہیں چلے. اچھا، ان کا یہ خیال تھا، اور یہ کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے، ان سے تو سنبھلنا نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے چٹھیاں بھی لکھی. ان کی پوری خواہش تھی کہ ملک ڈیفالٹ کرے، ان کی پوری خواہش تھی کہ تباہی ہو. ان کو دکھ ہی اس بات کا ہے کہ وہ کام نہیں ہوا جو یہ چاہتے تھے. ان کو دکھ ہی اس بات کا ہے کہ بات سمجھی نہیں گئی. دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی، اور میں آئی وڈ لائک ٹو کم بیک ٹو کہ اب ہم ٹیررزم پہ بات کریں، بیکاز آئی وڈ لائک دا اپرچونٹی ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ، بٹ آپ نے کہا بعد میں جو بات احتجاج کی. دیکھیے ججز کا آپ نے ذکر کیا، ایک دو ججز ہیں وہ ان کی مرضی ہے، دیکھیے ان کے ویوز ہیں، ان کی مرضی ہے. باقی دیکھیے ججز نے نہیں تعین کرنا کہ پارلیمان نے کیا پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا. But they are stakeholders, right? نہیں they are the entire country state. Or they just have to work whatever you decide for them. نہیں دیکھیے entire state apparatus جو ہے it is a product of the constitution. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ترامیم کا صرف استحقاق پارلیمان کو ہے، اور اس کا ایک لیٹ ڈاؤن طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت آپ وہ جو چینج کرے اس کے اوپر آپ وہ صرف اس کا استحقاق ہے. اب اگر تو اگین اگر وہ اس سے نہیں اتفاق کرتے اور ایک دو ججز نے اگر یہ فیصلہ کیا تو ان کی مرضی ہے، مگر اس سے یہ استحقاق کو نہیں بدل سکتا. تو باقی دیکھیے اوور آل آپ نے دیکھا ہے بار کاؤنسلز کے اندر بھی جو نتائج آئے تھے، لارجلی دے ور پیپل ہو سپورٹڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس. اور آپ نے دیکھا ہے کہ تو اسی لیے میرے خیال سے مائنورٹی کو ہم اس میں نہیں کر سکتے. باقی دیکھیے جس نے احتجاج کرنا ہے وہ اس کا حق ہے، آپ پیسفل طریقے سے احتجاج کریں، آپ بے شک کریں جو کرنا چاہتا ہے. مگر میں یہ ضرور پی ٹی آئی کی حد تک کہوں گا کہ کاش آج آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپ نے کام نہیں کرنا، ٹاک شوز پہ آپ کے اپنے بیانات دینے ہیں، جب تنخواہوں کا معاملہ ہو یا باہر کے دوروں کا معاملہ ہو تب تو یہ پارلیمان آپ کو بے وقت یا مفلوج یا یوزلیس نظر نہیں آتی. مگر جب کام کرنا ہو، جب ایکچوئل آپ نے آ کے اپنا کام کرنا ہو، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے. تو یہ سلیکٹو ایمنیشیا جو ہے نا جی، یہ اس سے بھی گریز کریں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے دھرنے کے دنوں میں کہ باہر بیٹھ کے کنٹینر پہ پارلیمان کو لانتے بھیجتے تھے اور پھر اسی پارلیمنٹ سے اسی ٹائم پہ تنخواہیں بھی لیتے تھے. ٹھیک، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھیں. بریک کے بعد پروگرام میں سب کا خیر مقدم. اور ابھی ذرا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو فرمایا تھا میں چاہوں گا وہ ذرا سنوا دیں، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس معاملے پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کہاں کس کو کیا کیا مل رہا ہے. جتنے بھی قانون بنیں گے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہونے دیں گے، یا کسی کے لیے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں پر ظلم کرے اور اس کا احتساب یا حساب نہ ہو. بار بار خیبر پختونخوا کو کہتے ہیں کہ 1% وار آن ٹیرر میں آپ کو مل رہا ہے، پنجاب کو 2.3%، سندھ کو 2.5% مل رہا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ قربانی جو ہے وہ خیبر پختونخوا نے مارجز لا کے لیے 100 بلین کا وعدہ کیا گیا، جو اب تک 700 بلین تک بنتا ہے. بقایا جات ہے وہ پارٹی حکومت پر وہ 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے. اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ طلال چودھری صاحب وزیر مملکت انہوں نے کیا فرمایا وہ ذرا دیکھیے.
سی ایم کے پی جس کام کے لیے آئے تھے انہیں بتا دیا گیا ہے، اگر وہ جو وزارت اعلیٰ کے پی ہے وہ کریں گے، اس حلف کے اندر رہیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. اگر کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو وفاقی حکومت آئین کے مطابق بہت ساری جو آپشنز ہیں ایکسرسائز کرے گی، کیونکہ پاکستان اس وقت کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس بات سے اب ذرا بات کیجیے گا شوکت یوسف زئی صاحب کہ ایک جانب وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان، دوسری جانب وزیر مملکت فرماتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپشنز بہت ہیں اگر وہ آئین کے تحت کام نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ معاملات کہ یہ جو پیسوں کے حوالے سے اکثر کہا جاتا تھا کہ جی 700 ارب اس وقت دیے کوئی گنڈاپور صاحب حساب نہیں دے پائے. ابھی یہ وزیر اعلیٰ صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں کہ جی پیسے ہی نہیں ملے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا 1% جو ہے نا وار اینڈ ٹیرر پہ خیبر پختونخوا کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ مختلف اس میں سیکٹرز میں ہوتے تھے. ہمیں وار اینڈ ٹیرر پہ دیے جاتے تھے، کسی کو آبادی کے اس پہ دیے جاتے تھے جس طرح، تو ہم نے تو سب سے کم دیے جاتے تھے 1%. اچھا. جبکہ ان کو 2.3 اسی طرح 2.5 یا 2.6 جو ہے پنجاب کو دیا جاتا تھا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمیں بار بار جو ہے عالم کی دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں زیادہ تر پیسہ تو اس پہ لگ رہا ہے، یہ ہوتا ہی اسی کے لیے. تو کولیٹرل ڈیمیجز ہو رہے ہیں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ 1% سے بہت زیادہ ہمارے لگ گئے ہیں، لیکن یہ بار بار وہاں بیٹھ کے ہمیں 1% کا تانا دیتے ہیں. جبکہ 2.3% سن لے رہا ہے. مجھے بتائیں کراچی کا کیا اشر ہو رہا ہے، اس کی سڑکیں دیکھیں، اس کے حالات دیکھیں. پنجاب کا کیا اشر ہو رہا ہے، کبھی فوک نے گھیرا لیا ہوتا ہے، کبھی لیکن ایٹ لیسٹ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ کمپیریٹیولی. سندھ کا پنجاب سے کمپیریزن تو نہ کریں. وہاں پہ کوئی بھی مستقل اس کا تدارک نہیں ہو رہا ہے نا. صرف ٹک ٹاک پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مریم نواز نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اگر مریم نواز نے آج یہ کر رہی تو اس کے والد صاحب کیا کر رہے تھے؟ 8 دفعہ ان کی حکومت پہلے رہی ہے. اس کا مطلب انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب کام شروع ہوا ہے پنجاب کے اندر. ڈفرنٹ فینومینا ہے نا. دوسرا یہ کہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جی پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ فاٹا کا جب مرجر ہو رہا تھا تو یہ سب نے بیٹھ کر، جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، کے پی، یہ سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ 100 بلین روپے پر ایئر دیے جائیں گے. مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کا یہ رونا بھی رو رہے ہیں وہاں سے، لیکن 1 روپیہ انہوں نے آج تک ادا نہیں کیا. نہیں دیا بلین روپیز نہیں دیا. یہ بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کتنا دیا، میں پوچھتا اور سارے پیچھے ہٹ گئے اور وہ فاٹا ہمارے حوالے کر دیا، ضم کر دیا. صرف کے پی جو ہے وہ اپنا شیئر دے رہا ہے وہاں. اوکے اوکے. اس کے علاوہ کوئی صوبہ نہیں دے رہا. دوسری بات، جی یہ جو NHP کا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے ہمارا، یہ تقریباً 3000 ارب تک پہنچ گیا ہے. یہ وار اینڈ ٹیرر کی بات، دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. دہشت گردی کیسے ختم ہوگی جب آپ ہمیں پیسہ دیں گے؟ وہ پیسہ ہم CTT پہ لگائیں گے، پولیس پہ لگائیں گے. پیسہ آپ دے نہیں رہے ہیں، آپ نے پکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں دہشت گردی ختم. ٹھیک ہے، مجھے پوچھنے دیں شوکت صاحب، مذاق نہ کریں. مجھے بھائی بتائیں CTD کا اسٹاف 3200 نفوس پر CTD اس وقت کام کر رہا ہے کے پی میں، حالانکہ وہاں پر دیر از اے نیڈ فار مور. وہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کا مرجر ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ ساری وہ ایجنسیز شامل ہوئیں، علاقے شامل ہوئے، ڈسٹرکٹس بنے جہاں پر سب سے زیادہ وہ فرنٹ لائن پہ، بلکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ میں بھی فرنٹ لائن پہ تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پیسے ہی نہیں دے رہے. اور نیٹ ہائیڈل کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے. سر دیکھیے بات یہ، پیسے ان کو ملتے ہیں. یہ جو پیسے بتا رہے ہیں مل رہے ہیں، 1% آف وار اینڈ ٹیرر بھی ان کو ملتا ہے، ادر وائز بھی اوور آل. اور مرجر کے بعد صوبوں کو دیکھیے، صوبوں کو، اور آپ جانتے ہیں آبادی کے تناسب سے صوبوں کے درمیان تقسیم، اور ادر وائز 57.5% جو مطلب کہ FBR جو پیسہ کماتا ہے اس کا 57.5% جو ہے، آدھے سے زیادہ جو ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے. اور صوبوں کے اندر تقسیم کا فارمولا پاپولیشن کا ہے، ان کو خاطر خواہ رقم ملتی ہے. دیکھیے تو، اور بقیہ صوبے کے پاس بھی وسائل ٹھیک ملتے ہیں. آن ٹاپ آف دس ان کو 1% فار وار آن ٹیرر ملتا ہے، آن ٹاپ آف دس. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ تو دیکھیے، تو وہ جو 100 ارب روپے اور دیکھیے دوسری بات ستی صاحب رقوم کی ہے ہی نہیں. یہ آپ کو رقوم میں الجھانا چاہتے ہیں. بات نہیں مل رہی، یہ تو کلیئر نہیں سر. دیکھیے رقم ان کو ملتی ہے، بات رقوم کی ہے ہی نہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، چلیں وسائل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. جب حملہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ پولیس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے کیوں لے کر آتے ہیں؟ جب حملہ ہوتا ہے، جب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملوں میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، تو آپ کا CM پہلا بھی اور دوسرا بھی کیوں وہ زبان بولتے ہیں جو مودی کی زبان ہے؟ کیوں اپنی افواج سے الٹ زبان بولتے ہیں؟ کیوں اپنی افواج کے متعلق وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو بھارت استعمال کرتا ہے؟ کیوں بھارت علی امین گنڈاپور کی زبان کو FATF میں اپنے مقدمے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आप यहां पर आते हैं, आप सिक्योरिटी ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं बनते। अभी फिर से कहते हैं कि हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की, सीएम के पी से बात हुई, मीटिंग में दावत दी, वहां पर इन इश्यूज पर बात हो रही थी, आप नहीं आते। उमर अयूब साहब की हम बातें सुन सुनकर थक गए थे कौमी असेंबली के फ्लोर पे कि हमें आके यहां पे जवाब दिया जाए कि दिफा के लिए क्या हो रहा है। जब 4-5-6 घंटे की इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद, यहां पे फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, यही मकसद था। आप लोग नहीं आए, आप उस जिम्मेदारी से भागे। नहीं सती साहब, ये बात अहम है। देखिए, ये एक खलल है अभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। ये किस मुंह के साथ ये बातें करें? जी प्लीज, आप पहले अपनी नीयत और अपना मनसा, आप अपनी पोजीशन पहले क्लियर करें। जी शौकत साहब। देखिए, पहली बात तो ये है ना, ये इतने संजीदा लोग हैं कि जब सीएम नामजद होता है तो इनके वफाकी वज़रा जो वजीर इत्तलात अपने आप को कहते हैं, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी ये तो दहशतगर्दों का सहूलतकार आ गया। आप मुझे बताएं कि एक सीएम को आप इस तरह के अलकाबात कहेंगे तो आपको फूल भेजे? नहीं, लेकिन विफाकी वजीर बढ़े या वजीर आजम बढ़े? शौकत साहब, मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन ये है, जब वजीर आजम साहब ने कहा कि फोन कर मेरी बात तो सुने ना, पहले आप कहते हैं कि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार वजीर आला आ गया, फिर आप उससे कहते हैं कि आओ दहशतगर्दी खत्म करने हमारे साथ बैठ जाए। इस तरह देखें, ये गैरती लोग हैं, इस तरह कभी भी। लेकिन दहशतगर्दी तो कौमी मामला है ना, कोई जाती अगर मसला हो गया। बात तो सुने ना, मसला क्या है सतीश साहब? पहली बात ये कि आप हमारे पैसे देते या नहीं देते सूबे के? ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, हमें इस साल कितने पैसे दिए इन्होंने? एनएचपी का कितना पैसा दिया है बताएं ना। एनएचपी का तो मामला है, वो नहीं दे रहे आप लोग। ये 2200 अरब से 3000 अरब पे पहुंच गए। ये फंड रिलीज, नेट हाइडल प्रॉफिट का मामला। हाँ जी, ये मामला तो उनकी जब दोनों हुकूमतें थी तब भी चल रहा था। ये ले रहे हैं सियासी कुछ मामला वफाक और सूबों के दरमियान। ये सती साहब, ये जो तरामीम आ रही है ना, ये कौम से इंतकाम ले रहे हैं, कौम इनको वोट नहीं दे रही। देखिए, हम भी ये कह रहे हैं, ये जी एहतजाज कर रहे हैं और हम तनख्वाहें दे रहे हैं। भाई तनख्वाहें आप जेब से दे रहे हैं, मैंडेट तो लोगों ने हमें दिया है, आपने उठा के मैंडेट अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। अभी आप लगे हुए हैं तरामीम के तरामीम ऊपर ला रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन देखिए, आवाम जो है ना, आपको फिर भी वोट नहीं करेगी। अच्छा, ना आप सेव हो सकते हैं इस तरह तरामीम लाकर। आपने आवाम को जख्मी कर दिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट की वक्त खत्म कर दी, आपने पार्लियामेंट की वक्त खत्म कर दी, आपने इदारों की आप तो आपको मौका मिलेगा तो आप तरमीम रिवर्स कर दीजिएगा अगर ऐसा मौका मिला आपको। बिल्कुल हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस दफा तो ये जो यही तो मसला है ना, ये तो प्लानिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। इनकी प्लानिंग तो ये है कि कोई निकले ही ना, ऐसा कानून पास करे कि दफा 144 लगाए सारी जिंदगी के लिए, कि कोई बाहर ही ना आए। लेकिन मेरे ख्याल से आवाम जो है ना, आवाम को ये कुछ दे नहीं सके, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम इनकी कोई बात माने। अच्छा, मुझे अब आखिर में कहते रहे ना, अभी तक इमरान खान के वोट बैंक में कितनी कमी कर चुके हैं। इन्होंने द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट शाये की, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद आप दोबारा सर्वे कर ले पाकिस्तान में इमरान खान की यहाँ पर छापी है बैठ के। कमाल बात है। अच्छा ठीक है, गुड टू सी यू कोर्ट हो सर, और सहाफी हो जो बस इनकी तारीफ करता रहे तो वही सही है। अब ओवन बेनेट जोन्स और इकोनॉमिस्ट भी जो है वो हमारे कहने पे लिख रहे हैं, क्योंकि उसने वो हकीकत बयान की जो हम 3-4 सालों से यहाँ पर कर रहे हैं। आप जादू की हुकूमत चलाएंगे, आप बकरों के सरों को इस्तेमाल करेंगे और मुर्गियों को इस्तेमाल करेंगे, और एक चीज जो बार बार और आप और उसमें तो खान साहब भी मासूम करार दिए गए कि उनको भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है अपेरेंटली। बस इस मासूमियत पे ही दिल कुर्बान है जी। चलें जी, ये बात हो गई। थैंक यू सो मच आपका, और शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका भी बहुत। विल टेक अ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी, हमारे साथ रहिए।